बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका मकसद बेसिकली ये है कि कौम को हम बताएं, बावर कराएं कि जो इस वक्त महंगाई के ज़िम्मेदार हैं वो कौन हैं और उसकी वजह क्या है। देखें, ये प्राइस कंट्रोल जो है ये बेसिकली जो बेसिक अजनास है हमारी आटा, घी, दाल, चावल, इसमें सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं और वही इसकी प्राइस कंट्रोल की ज़िम्मेदार होती हैं। अगर मैं थोड़ा सा एक आपको रोशनी डालूं कि इस्लामाबाद में इस वक्त 20 किलो का आटे का बैग 1100 रुपये का है, लाहौर में 1100 का है, फैसलाबाद में 1100 का है, गुजरांवाला में 1100 का है, पेशावर में 1149 रुपये का है और कराची में 1468 रुपये का और हैदराबाद में 1428 रुपये का। वजह मालूम हमें करनी है कि ऐसा क्यों है। जब पूरे पाकिस्तान में आटे की एक कीमत चल रही है और वो कदरे कम है सिंध में आटे की कीमत से, तो वो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या नासिर हैं कि जिसके तहत ये आटा महंगा करके और ख़ुद ही सड़कों पर बैठ के एहतजाज किया जाता है महंगाई के ख़िलाफ़? जो ज़िम्मेदार हैं, जो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास आटा, गंदम जिनके पास स्टोरेज रखी हुई है, जो देर से रिलीज़ करते हैं, ताख़ीर से रिलीज़ करते हैं या उसमें से चोरी हो जाती है, तो उसका पूरा बोझ अवाम पे डाल के ख़ुद ही रोड पर बैठ के एहतजाज करना शुरू कर देते हैं महंगाई के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी, इमरान खान के ख़िलाफ़ नारेबाजी। आटा, गंदम आपके पास रखा हुआ है, गालियाँ आप उधर दे रहे हैं। अजीब एक तमाशा लगा के रखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने आज गुजारिश की थी फ़ारूक हबीब से कि वो कराची आएँ और यहाँ पर आके जो वफाकी हुकूमत के इक़दामात हैं जिनकी वजह से इन अजनास की कीमतों में काबू पाया गया है वो भी आपके साथ शेयर करें, और जो मामलात इस वक्त वो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन वफाकी हुकूमत की है, सिंध हुकूमत की कोताही कह लें या उसे कुछ और आप नाम ले लें, तो उसके ऊपर ये रोशनी डालें और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ये आज बड़े ज़बरदस्त बना कर लेकर आए हैं जो आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि फ़ारूक हबीब साहब इसके ऊपर आपसे बात कर लें और उसके बाद हम थोड़ी सी आपसे सियासी गुफ्तगू कर लेंगे। मैं इधर ही कर लेता हूँ। नहीं, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने आपके सामने ये सारी तफसीलात रखी हैं महंगाई के हवाले से, आपके इल्म में है कि मगरमच्छ के आंसू जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो बहाए जाते हैं, लेकिन इस बात का कौन जवाब देगा जो सिंध के अंदर अंधेर नगरी और चौपट राज है, 13 साल से जिनकी मुसलसल हुकूमत है, 5वीं बार इनकी जो है वो सिंध के अंदर हुकूमत आई है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। और आपके सामने मैं वो डेटा रखना चाहता हूं जो अवाम के साथ बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो जब झूठ बोला जाता है और सिंध हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने को तैयार नहीं है। मेरे पास ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का डेटा है जिसके मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला है सिंध के अंदर यानी कि कराची के अंदर इस टाइम जो है वो 1470 रुपए का 20 किलो आटे का थैला फरोख्त हो रहा है। यही आटे का थैला लाहौर में 1100 रुपए 20 किलो का जो है वो फरोख्त हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत ने बर वक्त जो सरकारी गंदम है उसकी रिलीज मिलों को, फ्लोर मिलों को जो है वो शुरू की, उसका जो है वो कोटा उनको फराहम करना शुरू किया, जिससे पंजाब हुकूमत ने जो सब्सिडी दी 1950 रुपए में जो रिलीज शुरू की मिल मालकान को, उससे गंदम का रेट नीचे आ गया। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत बार बार ये रिमाइंडर देती रही है कि आप कराची की आवाम के ऊपर, सिंध की गरीब आवाम के ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हैं। आपके पास 12 लाख टन गंदम जो है वो सरकारी गोदामों में पड़ी हुई है, उसको आप रिलीज करें। उसको रिलीज करने का जो फैसला है वो 15 अक्टूबर को सिंध के अंदर आता है, जबकि पंजाब सितंबर में ही अपनी रिलीजेस यानी 1.5 महीना पहले अपनी रिलीजेस जो है वो शुरू कर देता है। और ये वफाकी हुकूमत की बात को, उनकी एडवाइस को
تسلیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سندھ میں اور کراچی میں خاص طور کے اوپر آج بھی اتنا ڈفرنس جو ہے وہ آپ کو آٹے کی قیمت میں نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو کیبنٹ میں رپورٹ پیش کی گئی، آپ کے علم میں ہے کہ 13 ارب روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں، یعنی جو بلاول ہاؤس کے اندر بیٹھے لوگ ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور شرم کی بات یہ ہے کہ چوہوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی کیبنٹ میں رپورٹ پیش ہوتی ہے کہ 16 لاکھ بوریاں جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں، یہ بھی حالیہ دنوں میں آپ کی ٹی وی نے وہ خبر چلائی ہے۔ وہ گندم جو ہے وہ کراچی کی غریب عوام، جو سندھ کی غریب عوام ہے، ان کے منہ میں کیوں نہیں جاتی؟ یہی معاملہ جو ہے وہ چینی کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بروقت اقدامات لیے، آج بھی پنجاب کے اندر ہم نے امپورٹڈ شوگر بھی منگوائی، آج پنجاب کے اندر جو ہے وہ میسو سپل اوور ہو رہا ہے تھرو ڈپٹی کمشنرز، 90 روپے کلو جو ہے وہ چینی فراہم کی جا رہی ہے، 1.5 لاکھ ٹن امپورٹڈ چینی جو ہے وہ پنجاب حکومت نے اس کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کے پاس اس وقت 32,000 ٹن جو ہے وہ چینی موجود ہے، 24,000 ٹن چینی ان کی ٹرکوں سے ڈسٹرکٹس پہ جا رہی ہے، اور 30,000 ٹن کے جہاز جو ہیں وہ ابھی برتھ ہو چکے ہیں جن سے چینی لفٹ کر کے بھیجی جا رہی ہے۔ کے پی کے میں بھی 10,000 ٹن چینی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے ڈسٹرکٹس میں پہنچائی جا رہی ہے، جو 90 روپے کلو فروخت ہوگی، اور یہ صوبے سبسڈی فراہم کر رہے ہیں اس کے اوپر عوام کو سہولت دینے کے لیے۔ یہاں بھی دیکھیں تو یہاں بھی جو ہے وہ سائیں سرکار لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، مافیاز کے رحم و کرم پر، گراں فروشوں کے رحم کرم کے اوپر جو ہے وہ سندھ کی عوام کو جو ہے وہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اور یہاں آپ کراچی کے اندر جو میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، ہمارے پاس لاہور میں پی بی ایس کا ڈیٹا ہے، چینی جو ہے جو عام مارکیٹ کی تھی وہ 96 روپے بک رہی ہے، امپورٹڈ چینی جو ڈی سیز کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے وہ 90 روپے میں بک رہی ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ چینی 125 روپے کلو سے زائد جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر سندھ حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے، کہاں ان کی انٹرونشن ہے؟ یہاں پر چلتی شوگر ملوں کو بند کروا دیا گیا ہے، کچھ شوگر ملیں انہوں نے کام شروع کیا ان کو بند کروا دیا گیا، کیونکہ زرداری صاحب کی شوگر ملیں، زرداری صاحب کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، نہ جعلی اکاؤنٹوں سے بڑھتا ہے، نہ منی لانڈرنگ سے بڑھتا ہے، نہ یان علیوں کے ذریعے سے بڑھتا ہے، نہ لانچوں کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ غریب آدمی کا جو ہے وہ انہوں نے جینا جو ہے وہ دھوبر کیا ہوا ہے۔ جو شوگر ملز ہیں ان سے سٹاکس کیوں نہیں لیتے؟ سندھ حکومت اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتی؟ یہاں بھی کیا انہوں نے آ کے جو ہے وہ وفاق سے بات کرنی ہے؟ ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو ان کی نالائکی نظر آئے گی، ان کی آپ کو جو ہے وہ کارستانیاں نظر آئیں گی۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی پیکج انہوں نے اناؤنس کیا، 120 ارب روپے کا جو ہم احساس راشن کارڈ جو سپورٹ پروگرام ہے، جو احساس راشن سپورٹ پروگرام ہے وہ لانچ ہم نے کیا، جس سے 2 کروڑ خاندانوں کو ڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب اس میں شامل ہو گیا، کے پی کے شامل ہو گیا، آزاد کشمیر شامل ہو گیا، گلگت بلتستان شامل ہو گیا، اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری جو ہے وہ شامل ہو گئی اس میں۔ لیکن سندھ حکومت سائیں سرکار وہاں بھی ہٹ دھرمی کے شکار پہ ہے، یعنی تمام صوبے اس پروگرام میں وفاق کے ساتھ 65% شیئر ڈال رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت یہاں پر بھی غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ بھئی آپ وفاق کے پروگرام کا حصہ نہ بنیں، آپ کو عمران خان کے پروگرام کا حصہ آپ نہیں بننا چاہتے، آپ نہ بنیں، آپ اپنا پروگرام تو لے کر آئیں۔ آپ کے پاس جو یہ پیسہ پڑا ہوا ہے، جو آپ کی عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، جو آپ کے پروٹوکولز کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، جو آپ کے للے تلوں کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے، جو آپ کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، وہ پیسہ سندھ کی عوام کا پیسہ ہے، غریب کا پیسہ ہے، وہ کیوں نہیں آپ خرچ کرتے؟ لیکن وفاق یہاں بھی سندھ کی عوام کی مدد کو پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وفاق نے جو احساس راشن پروگرام شروع کیا ہے، میں سندھ کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے وہ عوام کے وزیر اعظم ہیں، لہذا وفاق سندھ کی عوام کو احساس راشن پروگرام میں اپنا 35% شیئر جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ صحت انصاف کارڈ صوبائی حکومتوں کا انیشیٹو ہے، کے پی کے حکومت نے شروع کیا، سب کے پاس یونیورسل ہیلتھ کارڈ آ گیا۔ اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت نے 2 ڈویژنز میں ساہیوال ڈی جی خان ڈویژن میں ساری آبادی کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہے۔ 31 دسمبر کے آخری ہفتے سے یہ لاہور سے شروع ہوگا، پنجاب کے باقی ہر اضلاع میں جائے گا۔ پنجاب کی جو تمام خاندان ہیں 10 لاکھ روپے کا اپنا علاج مفت وہ کروا سکیں گے۔ لیکن سندھ حکومت
یہاں بھی عوام کو ہیلتھ کارڈ نہیں دے رہی. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام کا نام لیتے ہیں, آپ کے 24 گھنٹے منہ سے یہ بات چل رہی ہوتی ہے جی وفاق کھا گیا. وفاق کہاں کھا گیا؟ وفاق نے 1900 ارب روپیہ دیا ان کو 3 سال کے اندر این ایف سی کی مد کے اندر, لیکن وہ 1900 ارب روپیہ کہاں گیا, وہ کہاں لگا ہے, اس کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور کل کو جب تفصیلات اس کی سامنے آئیں گی تو معلوم پڑے گا آپ کو کہ یہ پیسہ بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے, سندھ حکومت کی نالائکیوں کی نظر ہو گیا. اور جو کراچی کا حال کیا ہے انہوں نے, جو حشر نشر کیا ہے, وہ بھی کسی سے جو ہے وہ ڈھکا چھپا کسی صورت نہیں ہے. اور جو کراچی کو انہوں نے اور سندھ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جنہوں نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لاوارث چھوڑ دیا ہوا ہے, لا قانونیت ہے, ڈاکو راج ہے یہاں کے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ جس انداز سے ان کے اپنے جو ایم پی اے حضرات ہیں, ناظم جوکھیوں کا معاملہ, یہ حلیم عادل شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اسی میمن کوٹ تھانے کے اندر. حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر, ایک اپوزیشن پارٹی کا جو ہے وہ منتخب نمائندہ, اس کے اوپر 780 کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. ناظم جوکھیوں کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جو پیپلز پارٹی کا ہی ورکر تھا, جس کو زرداری سرداری گٹھ جوڑ کی نظر ہو گیا, وہ پھر میں کہوں گا جو زرداری سرداری گٹھ جوڑ ہے اس کی نظر ہو گیا, اور اس کی ایف آئی آر جا کر ہمارے ایم پی ایز کو وہاں کروانی پڑی. تو لہٰذا یہ فہمیدہ سیال کا جو کمبر شہزاد کوٹ بی بی کا جو حلقہ تھا, بی بی شہید کا, وہاں آپ خواتین کو مار رہے ہیں. وہاں پر ان کے جو ایک ایم پی اے ہیں گور اسران, ان کے اوپر معاملہ آ گیا فہمیدہ سیال کا. تو یہ بلاول جو جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں, لوگوں کی کہتے ہیں جی میں لوگوں کی داد رسی کروں گا. کیوں نہیں گئے ناظم جوکھیوں کے پاس ابھی تک, کیوں نہیں گئے فہمیدہ سیال کے پاس, کیوں لمبی تان کے جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں؟ تو یہ کرپشن کی یہاں پر ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں لا قانونیت کی, جس طرح میں نے کہا کہ سندھ جو ہے وہ اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے وہ یہاں پر قائم ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی سندھ کی عوام کو اس لا قانونیت کی نظر نہیں ہونے دے گی. اور ہم جو ہے وہ سندھ کی مظلوم عوام کی آواز بنیں گے, اور ان کی آواز کو جو ہے وہ مؤثر انداز سے جو ہے وہ پیش کریں گے. اور ان کو انصاف کے کٹہرے کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے, جن کے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. دیکھیے گرین لائن اپنے شیڈیول پہ ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو ڈرائیورز کی ٹریننگ ہے وہ چل رہی ہے. آئی ٹی ایس کا سسٹم جو اس کا ہے وہ اس وقت نصب ہو رہا ہے, اور جو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ گئی تھیں وہ ان کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اگلے 15 سے 20 دن کے اندر ہم اس قابل ہوں گے کہ آپ کو ڈیٹ دے دیں کہ اس کو کب ہم انوگریٹ کرتے ہیں, اور وزیر اعظم سے ٹائم لے کے اس کا انوگریشن کر دیا جائے گا. صاحب یہ بتا دیں کہ رات کی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر 50 سالہ مہنگائی کے جو ہے وہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اقوام متحدہ کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے. 2013 سے 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو کموڈیٹی کی انٹرنیشنل پرائسز کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا. پیٹرولیم کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ نیچے تھیں, اور اسحاق ڈار پٹرول کے اوپر 40 سے 45 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ٹیکس بھی وصول کیا کرتے تھے, اور قیمتیں جو ہیں وہ نیچے نہیں لے کر آتے تھے. ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 100% پٹرول کی قیمتوں کے اندر عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ اضافہ ہوا, جو $40 فی بیرل سے $85 فی بیرل کے اوپر پہنچ گئیں. حکومت نے اس کے لیے کیا اقدامات لیے؟ ہم نے جو پیٹرولیم لیوی ہمارا بجٹ کے اندر جو بجٹڈ ہے وہ 600 ارب روپیہ ہے, یعنی کہ ہم قانون کے مطابق 30 روپے پیٹرولیم لیوی چارج کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھایا نہیں بلکہ اس کو ہم نے کم کیا, اس کو کم کرتے رہے. جو پیٹرولیم لیوی کا یہ پچھلے 3 ماہ کے اندر 150
50 ارب روپیہ جمع ہونا تھا وہ ہمارے پاس صرف 20 ارب روپیہ جمع ہوا کیونکہ ہم نے پیٹرولیم لیوی عوام کے اوپر پاس آن نہیں کیا. دوسرا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سیل ٹیکس 17% سیل ٹیکس ہے ہر پروڈکٹ کے اوپر. ہم نے سیل ٹیکس کل رات ہمیں جو قیمتیں اوگرا کی جانب سے آئی تھی وہ 11 روپے بڑھانے کی آئی تھی. ہم نے سیل ٹیکس کو پہلے ہم 6.8% سیل ٹیکس لے رہے تھے. کل رات جو ہے وہ ہم نے سیل ٹیکس کو کم کیا ہے. سیل ٹیکس کو کم کر کے ہم 1.4% کے اوپر جو ہے وہ سیل ٹیکس کو لے آئے. کہاں 17% سیل ٹیکس تھا پر لیٹر، اس کو ہم 1.4% پہ لے آئے ہیں. اگر ہم پیٹرولیم لیوی بھی پوری لگا دیں 30 روپے 17% سیل ٹیکس بھی لگا دیں تو آج جو پیٹرول 145 روپے لیٹر ہے وہ 145 نہ ہوتا، یہ 170 روپے سے زائد چلا جاتا. ہم نے اپنا ریونیو لوز کیا ہے. لیکن پاکستان پیٹرول کا نیٹ امپورٹر ہے. ہم پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں، خوردنی تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں، 70% دالیں جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. دنیا میں جو گیس کی قیمتیں ہیں، امریکہ میں 100% اضافہ ہو گیا، یورپ میں 300% اضافہ ہو گیا. کوئلے کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. جو ہماری شپنگ کمپنیاں ہیں جہاں سے کنٹینر آتے ہیں ان کے اندر $2,000 پہ بک ہونے والا کنٹینر کا ریٹ $10,000 پہ چلا گیا. جو چیز 1 مہینے میں آتی تھی وہ آج 4 مہینوں میں آ رہی ہے کیونکہ کووڈ کے اثرات پوری دنیا کے اوپر آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ میکسیمم کوشش کی ہے کہ جو دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اس کا ہم اثر پاکستان کے اوپر کم سے کم اثر جو ہے وہ اس کا پاس آن کریں. اگر پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں 100% بڑھی ہیں تو ہم نے یہ کل کی اگر ایڈ کر لیں اس سے پہلے ہم نے 30% اضافہ کیا تھا کل کے علاوہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ چارج کرنا ہے، وہ ہمارے بجٹ کا حصہ ہے. لیکن اس کو بھی ہم نے اس حد تک نہیں بڑھایا، لیکن اس کو ہم نے بیلنس کیا ہے سیل ٹیکس کے ریونیو کو جو ہے وہ لوز کر کے. تو اس پہ ہماری کوشش ہے، جس طرح ہم 2 کروڑ خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کا پیکج لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ 250 ارب روپے کا احساس کا پروگرام علیحدہ چل رہا ہے جس سے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو 12,000 روپیہ جو ملتا ہے احساس کفالت پروگرام کے وہ الگ ہے. 2 لاکھ اسکالرشپس جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو ہم نے 15 لاکھ چھوٹے قرضے دیے ہیں 50 ارب روپے کے احساس پروگرام کے، وہ اس کے علاوہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو سوشل سیفٹی پروگرام جو ہے وہ چلا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے غریب آدمی کا تحفظ یقینی بنا سکیں. لیکن جو عالمی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہے جس سے امریکہ، یورپ، جس سے چائنا کی پروڈیوسر انفلیشن 26 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، جرمنی کا 50 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ موجود ہے. تو یہ مہنگائی عالمی سطح کے اوپر ہے. پاکستان دنیا سے جو ہے وہ الگ نہیں ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ عالمی سطح پر قیمتیں جو ہیں وہ یہاں اتنی مستحکم نہیں رہیں گی. جیسے ہی وہاں سے ہمیں تھوڑا کوشن ملے گا ہم فوری عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید ریلیف پاس آن کریں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں خاص طور کے اوپر جب مہنگائی کے اوپر احتجاج کرتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہمارا ان سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ 2008 سے 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آٹا بھی غائب تھا، لوڈ شیڈنگ بھی تھی، بجلی نہیں تھی، گیس نہیں تھی، برے حال تھے، کرپشن کی غضبناک کہانیاں تھیں. کتنے لانگ مارچز نواز شریف نے کیے تھے، کتنے احتجاج انہوں نے کیے تھے. فضل الرحمان تو دونوں حکومتوں کا حصہ تھے نا. 2013 سے 2018 میں پاناما آ گیا، الیکشن دھاندلی ہو گئی، پیٹرول کی اس وقت قیمتیں اوپر گئیں، چینی کی قیمتیں اوپر گئیں، پیپلز پارٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، مکا تھا. اب جو یہ مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں ایک سافٹ انداز سے ان کو یہ باور کروایا کہ اس ملک کو اس حالت میں لے کے آنے والے آپ ہیں. پچھلے 30 سال سے اس ملک کے اندر ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی. پچھلے 50 سال کے اندر آپ دیکھیں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا. 1967 کے بعد تربیلا کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا. آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ 10 ڈیمز بنا رہے ہیں، 10,000 میگا واٹ سستی بجلی آئے گی. جتنی آپ کی ساری
پاکستان کی 70 سال کے اندر جو سٹوریج کیپیسٹی ہے 13 ملین ایکر فٹ، وہ ہم ان 10 ڈیموں میں 13 ملین ایکر فٹ یہ اگلے آنے والے سالوں میں بنا لیں گے. مومن ڈیم، دیامیر بادشاہ ڈیم، داسو ڈیم، یہ منصوبے آپ کے بن رہے ہیں. کراچی کو جو ہے وہ K4 یہ بنا ہی نہیں سکے، اتنے نااہل ہیں. وہ وفاقی حکومت نے وابڈا کو دیا، ان کا کنسلٹنٹ کا کام مکمل ہونے والا ہے، PC4 مکمل ہو کے ٹینڈرنگ پروسیس میں وہ جانے والا ہے. وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ شروع کر رہی ہے. لہذا وزیر اعظم صاحب نے ان کو یہ یاد کروایا سافٹ ٹون کے اندر، اس کو آپ کا اپنا انداز ہے دیکھنے کا. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس لے کر آئیں نا، عملی اقدام کریں، مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں، تاکہ عوام کے لیے ہم کوئی سہولت پیدا کر سکیں. 22 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان کی ہے، صرف 5 کروڑ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے. ہم نے زراعت پہ توجہ دی ہے. آپ دیکھیں اس سال گنے کی پیداوار میں 22 سے 25% اضافہ ہو گیا، مکئی کی پیداوار میں 18% اضافہ، چاول کی فصل میں 18% اضافہ. جو آئندہ آنے والی انشاءاللہ یہ گندم کی جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے، آئندہ جو مارچ اپریل میں فصل آئے گی، یہ پچھلے سال کی بنسبت بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگی. اگر کوئی ایسی ناگہانی جو ہے وہ کوئی آفت نہ آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پہلی بار جو ہے وہ فوڈ کے اندر جو ہے وہ سرپلس ملک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، کیونکہ ہم زراعت سے خوراک پہ فوکس کر رہے ہیں. پاکستان میں پہلی بار اولیوز لگ رہے ہیں، 1 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے. آپ جائیں بلوچستان کے اندر، آپ پوٹھوہار، یہ ہمارا چکوال کی بیلٹ دیکھ لیں، مومند کا علاقہ دیکھ لیں، ایگریکلچر پہ ہمارا فوکس ہے. 2.5% سے سالانہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے وسائل کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارا عمران خان کی جو توجہ ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے تو کھا گئے نا، روٹی کے بدلے تو ان کو جو ہے وہ ملے ہی کچھ نہیں ہے. نہ مکان کے بدلے کچھ ان کو ملا، نہ ان کو کپڑے کے بدلے میں کچھ ملا. لیکن عمران خان وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو لندن میں محلات نہیں بنا رہا، جو منی لانڈرنگ نہیں کر رہا، وہ غریب کو گھر بنا کے دے رہا ہے. پہلی بار ہاؤسنگ کے اندر 80 ارب روپے کے غریبوں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں، پہلی بار غریبوں کے لیے ہاؤسنگ سیکٹر میں. اور یہاں کا جو حال ہے، 350 فائل جو ہے وہ کمرشل بلڈرز کی سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی ہے. جب تک 2.5-3 کروڑ روپے کی پہیے فائل کو نہیں لگتے وہ فائل پاس نہیں ہوتی. اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ کمرشل منصوبے جو ہے وہ پاس کیے ہیں. وزیر اعظم نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر 600 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آج ایکسپورٹس ملک کی بڑھ رہی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے. آپ سٹاک ایکسچینج کا سیمنٹ سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آٹو موبائل سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انرجی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کا آئل سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، آٹو موبائل سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں. تمام سیکٹرز نے ریکارڈ پروفٹس شو کیے ہیں. اس کا مطلب ہے ملک کی اکانومی چل رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر، اس میں جو ہے وہ کسی کو مافیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں عوام کو جو حقیقت ہے، جو چیلنجز ہیں، وہ ہم نے اپنی عوام کو سچ بتانے. لوگوں کا دیکھیں، یہ جب کوئی چیز ہوتی لوگوں کے لیے مشکل کریٹ ہوتی ہے. اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا لوگوں کے لیے مشکل کریٹ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے عوام کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو عالمی سطح کے اوپر ہمارے اوپر جو قیمتوں کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے وہ ان کو ہم بتانا، وزیر اعظم نے جو ہے وہ بطور پرائم منسٹر کے طور کے اوپر عوام کو جو ہے ان کو کمیونیکیٹ کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جب قیمتیں نیچے آئیں گی ریلیف ہم فراہم کریں گے. پہلے بھی ہم نے فراہم کیا تھا، اب بھی ہم فراہم کریں گے. جہاں تک ہے کہ بات گیس کے حوالے سے، تو تھوڑا سا گیس سیکٹر کو ہم، یہ بڑا سیدھی بات ہے، بڑا آسان کام ہے جی، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے یہ تو سچ بتائیں اس قوم کو کہ آپ نے گاڑیوں کی جو گیس ہے، اس وقت یہ حکومتیں آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی. ملک کی جو نیچرل گیس ہے، جو CNG آپ کی جو سوئی گیس ہے، اس کے ریزروز آپ کے سالانہ 9% سے کم ہو رہے ہیں. آپ کے کنیکشنز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ جو ہے وہ گاڑیوں کی، بسوں کی جو ہے وہ سلنڈرز کے اندر آپ نے یہ CNG، آپ نے جو CNG کے نام کے اوپر جو ہے وہ ضائع کی، آپ نے انڈسٹری کو دینے کی بجائے، ڈومیسٹک کو دینے کی بجائے. آج جو ہے وہ ہم
امپورٹڈ جو ہے وہ گیس کے اوپر چلے گئے. ہم نے معاہدہ کیا گیس کا جو ہماری حکومت نے کیا وہ نون لیگ سے سستا کیا لانگ ٹرم کانٹریکٹ 10.4% آف برنٹ کے اوپر کیا. انہوں نے 13.7% کے اوپر کیا. ہمارے معاہدے کی وجہ سے جو جنوری میں پہلا کارگو آنا تھا وہ نومبر میں آ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو سپاٹ بائنگ کارگو جو ہم خریدتے تھے 5 کارگوز خریدتے تھے وہ تقریباً ہمارا 1 اور 2 کے اوپر آ جائے گا. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی ایک حد تک موجود ہے 2 ٹرمینلز کی. اس سے زیادہ نہ گیس آپ منگوا سکتے ہیں نہ زیادہ اس سے سپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ گیس پائپ لائن کا ہمارا رشیا کے ساتھ کام شروع ہو گیا. دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر 2 بڑے گروپس جو ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ B2B کانٹریکٹ ہے. ابھی تو جو ہے وہ حکومت کو روزانہ کا جو ہے وہ ایک ٹرمینل کو $2.5 لاکھ $2.5 لاکھ آپ رینٹ ادا کرتے ہیں. تقریباً 8 کروڑ روپیہ آپ کا 2 ٹرمینلز کو آپ رینٹ ادا کرتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر جو LNG کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں کے اوپر چلے گئیں. اور جو معاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی سپلائر اگر اس میں سے ڈیفالٹ کرے گا تو اس کو 10% پینلٹی لگے گی. دنیا میں 40% چلے گئی. انہوں نے کہا ہم 10% پینلٹی کھا لیں گے, جو دنیا میں قیمتیں ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں جا کے. تو اس حوالے سے چیلنجز ہیں, لیکن ہم اس کو مینج کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے جو پیک ٹائم ہوتا ہے یوز کا اس کو ہم بہتر انداز سے مینج کر دیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہے وہ تو اپنے وقت کے اوپر ہوں گے, اس حوالے سے تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک رہ گئی بات آپ کی جو آپ نے بات کی, سوال آپ کا دوسرا کیا تھا چیئرمین نیب کی. دیکھیں چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے اس حوالے سے آرڈیننس آ چکا ہے. صدر صاحب نے جو ہے وہ پروسیس انیشیٹ کرنا ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کا. اس کے بعد اگر کوئی ڈیڈ لاک کریٹ ہوتا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پروسیس جلدی ہوگا. اور قانون میں حصہ ہے جب تک نیا چیئرمین نہیں آئے گا تو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور کے اوپر جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. تو لہٰذا یہ قانونی معاملہ ہے, جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. آپ کا ایک ہو گیا نا, ان سے پوچھ رہے ہیں پھر آپ سے پوچھ. دیکھیں جہاں تک تو نہیں بات آپ نے ایران کے حوالے سے بات کی, اس کی اوپر تو جو حماد اظہر صاحب ہیں جو متعلقہ وزیر ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے ڈیمز کے حوالے سے بات کی تھی یا کمپنیوں کی, وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اس کے اوپر ایک جو ہے وہ پورا ایک پروسیس ہے. اور آپ کی بات سے مجھے انفرادی طور کے اوپر تو اتفاق ہے کہ اس کے اوپر زیادہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہونی چاہیے اور یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, اور اگر بہتر انداز سے اس کو جو ہے وہ چلایا جائے اس کے اوپر. لیکن اس کے اوپر ایک پیرالل ہمارا کام ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو بجلی کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہمارے پاس 30,000 میگا واٹ سے اوپر ہے. جو ہماری پیک ڈیمانڈ ہے وہ 24 سے 25,000 میگا واٹ کے اوپر ہے. سردیوں میں 10 سے 12,000 میگا واٹ کے اوپر آ جاتی ہے. لیکن آپ نے اکثر سرکولر ڈیٹ کے بارے میں سنا ہوگا, لیکن جو معاہدے کیے گئے ہیں, مہنگے معاہدے کیے گئے ہیں بجلی کے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کارخانہ چلے نہ چلے, بجلی آپ خریدیں یا نہ خریدیں, آپ نے اس کا کرایہ دینا ہے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں. جو کہ نون لیگ کی حکومت جب چھوڑ کے گئی تو 400 ارب تھا, لیکن چونکہ کیپیسٹی پیمنٹس کا جو میٹر ہے وہ چلتا جا رہا ہے, یہ آٹومیٹک میٹر ہے, یہ نہیں رک رہا. یہ آج 800 ارب روپیہ ہے, 2023 میں اس نے 1300 ارب ہو جانا ہے, 2030 تک اس نے 2500 ارب ہو جانا ہے. تو یہ جو نواز شریف
اس وقت لندن کے محلات میں بیٹھے ہیں، جو وہاں پر ہائیڈ پارک میں واک کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ عوام کے گلے میں کیپیسٹی پیمنٹس کا پھندا فٹ کر کے گئے ہیں. اس وجہ سے میں ان کو قومی مجرم کہتا ہوں. آپ جو لوکل انویسٹر تھا، لوکل انویسٹر کو ڈالر ریٹرن ریٹ دیا انہوں نے، ہم نے آ کے معاہدے ری نیگوشیٹ کیے ہیں. جو لوکل انویسٹر تھا اس کا ریٹرن ریٹ جو ہے وہ روپے کے اندر منتقل کیا ہے. جو ان کی پروفٹ ریشو تھی اس کو ہم نے ٹھیک کیا. جو مینٹیننس چارجز تھے اس کو ہم نے ریشنلائز کیا، جس سے آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی عوام کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ ہم اپنا انرجی مکس ٹھیک کر رہے ہیں. 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر ہمارے جو ہے وہ بجلی کے کارخانے چل رہے ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کو اقدامات لیے ہیں، لیکن ان کے اثرات جو ہے وہ آنے میں کچھ وقت درکار ہے، کیونکہ یہ وہ چیلنجز ہیں جن چیلنجز کو ماضی کی حکومتوں نے، کیونکہ ان کی توجہ لوٹ مار کے اوپر تھی، بیسک ایشوز کے اوپر نہیں تھی، انہوں نے جو ہے وہ صحیح سخت فیصلے نہیں کیے. ان میں سے کچھ ان پاپولر فیصلے بھی تھے، لیکن وہ درست فیصلے تھے پاکستان کی معیشت کے لیے، وہ نہیں انہوں نے کیے جو آج فیصلے ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس سے پاکستان کی عوام کو بینیفٹ ہوگا، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول بجلی کے اوپر تو میں نے تفصیلاً جو ہے وہ آپ کو بتا دیا بنیادی طور کے اوپر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی عوام ہے، جو حکومتیں، ماضی کی حکومتیں کوئی آج اگر اقدام لے کے جاتی ہیں، اس کے اچھے برے کے جو اثرات ہیں وہ آئندہ آنے والے 10 سال 15 سال تک جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس میں سن لیں، جی سن لیں، میں نے آپ کی بات سنی. اس کے مثبت اثرات بھی ہیں، آج کی پالیسیز کے آپ کے مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے آپ کے جو ہے وہ نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو اس وقت جو ہے وہ ایویلیویٹ کرتا ہے اس کو. تو بنیادی طور کے اوپر عوام کو جو ہے وہ کووڈ کے دوران ریلیف عمران خان نے دیا، گھروں کی مد میں دے رہے ہیں. 28,000 نوجوانوں کو ہم جو ہے وہ 22 ارب روپیہ جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے دے چکے ہیں. ہم جو نیا پاکستان، کامیاب پاکستان پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں بلا سود قرض فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو کاروبار شروع کرنے کو. پہلی بار پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کا ٹھیک پیسہ ملا ہے، 1100 ارب روپیہ ملا ہے. پاکستان کے اندر پہلی بار آپ کو یوریا امپورٹ نہیں کرنا پڑ رہا. پچھلے 2.5-3 سال میں ایک بوری یوریا کی آپ نے امپورٹ نہیں کی، کیونکہ ہم نے اپنے فرٹیلائزرز کو گیس فراہم کی. یہاں پر قیمتیں جو ہیں وہ کم ہیں. دنیا میں 7,000 روپے کی یوریا کی بوری ہے، وہ پاکستان میں 5,000 جو ہے وہ سستی ہے. ہم نے ملک کی ایکسپورٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، ترسیلات زر کے اندر جو ہے وہ ہم نے اضافہ کیا ہے. ہم انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں. کووڈ میں دنیا کی معیشتیں سکڑ گئی تھی. جی آپ بتائیں. جی دیکھیں عوام کے لیے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر عوام کے لیے عملی اقدامات ہیں. جس طرح آپ کے علم میں تھا جب کووڈ ہمارا آیا تو ہم نے فوری طور کے اوپر احساس کیش ایمرجنسی پروگرام دیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو پیسے جو ہیں وہ ملے. 60 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے 33% اس کا سن لیں ذرا سن لیں. 60 ارب روپیہ سندھ کے اندر گیا. جہاں تک رہ گئی بات براڈ شیٹ کی، براڈ شیٹ کمپنی جو ہے وہ مشرف دور کے اندر نیب نے ان کو ہائر کیا تھا، اور ہائر انہوں نے کیا تھا جو اس ملک کے بین الاقوامی فراڈیے ہیں. انہوں نے جو جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں ان کی جائیدادیں ڈھونڈنے کے لیے، جب ان کی جائیدادیں مل گئیں تو انہوں نے مشرف کے ساتھ این آر او کر دیا، جو یہ ہمیشہ کرتے تھے، جو عمران خان سے چاہتے ہیں. ان کو این آر او نہیں ملا ابھی تک، ان کو اس کو بلیک میل کر کے انہوں نے این آر او لے لیا. اس کی قیمت جو ہے وہ آج قوم کو جو ہے وہ ادا کرنی پڑی، کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل آپ کے وہاں پر اثاثے موجود ہیں. وہاں کی کورٹس کے جب فیصلے آتے ہیں تو وہ آپ کے اثاثے اٹیچ ہو سکتے ہیں ان فیصلوں کو پورا کرنے کے حوالے سے. تو جو حدیبیہ کا کیس ہے، جو شریف خاندان کے باہر جائیدادیں پڑی ہیں جو کرپشن کی، اس کو اس کمپنی نے جو ہے وہ ڈھونڈا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج لندن کی عدالت کی نے جو ہے وہ اس کانٹریکٹ کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے وہ پیسے ادا کرنے پڑے.
لیکن وہ پیسے بھی جو ہے وہ شریف خاندان کی کرپشن کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیسے جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ نکلوانے چاہیے۔ میں نے آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں۔ جی، بنیادی طور کے اوپر جو آپ نے بات کی 30,000 والے بجٹ کے لیے، میں صرف آپ سے اس کے اگینسٹ آپ کے سچویشن رکھ دیتا ہوں۔ جس طرح ایک پاکستان کے خاندان کا گھر ہے، اسی طریقے سے یہ ملک بھی 22 کروڑ کا ایک خاندان ہے، ایک گھر ہے۔ اس ملک کو چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو آمدن درکار ہے۔ اس ملک کو بھی جو ہے وہ اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ آمدن درکار ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جو لوئر انکم گروپ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑا ہے، انہی کے لیے تو جو ہے ہم مہنگائی ان کے لیے کم کرنے کے لیے آٹا چینی دال کے اوپر جو ہے وہ 120 ارب روپے کا پیکج لے کر آئے ہیں۔ پہلی بار انہی کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ پہلی بار جو ہے انہی کے بچوں کے لیے جو ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اسکالرشپس جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں، ان کو ٹریننگز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ بہت شکریہ۔